एपिसोड 16। अचानक पार्किंग में खड़ी एक 4 व्हील जीप के बोनट के पार से झांकता हुआ खाले का चेहरा दिखाई दिया। वो मोबी की कार से कुछ ही फासले पर छुपा खड़ा था। चूंकि मोबी और उसके साथी मेरी तरफ मुतवज्जो थे, इसलिए मैं उसे कोई इशारा भी नहीं कर सकता था। मेरा दिमाग बड़ी तेज रफ्तारी से काम कर रहा था। यकीनन खाला मोबी की कार को नहीं पहचानता था, इसीलिए वो इर्द गिर्द देखकर जीप के अकब से निकलकर मेरी जानिब बढ़ने लगा। ऐसे ही वक्त में मोबी की निगाह उस पर पड़ गई। वो बिजली की सी तेजी से कार से उतरा और खाले की तरफ दौड़ पड़ा। मैं बुरी तरह घबरा गया। उसके दाहिने हाथ में बड़ा सा खौफनाक पिस्तौल दबा हुआ था, जिसे वो दौड़ते हुए लहराता जाता था। मैं बेख्तियार हलक के बल चीखा, खाले जरा संभल के। साथ ही मैंने खाले को हाथ के इशारे से बताया कि मोबी उस पर बाएं सिम से हमलावर होने वाला है। खाले ने मोबी को देखा तो अचानक ठहर गया, जबकि मोबी का एक साथी मोबी के ताक़ुब में जबकि दूसरा मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मेरे आसाब तन गए। अभी तक मेरा और खाले का ताल्लुक छुपा हुआ था। खैर थी, अब तश्त अज़बाम हो गया था। खैर नहीं रही थी। मोबी का साथी कारों के बीच जिग जैग किसी अंदाज में दौड़ता हुआ खतरनाक इरादे के साथ मेरी तरफ बढ़ रहा था। अचानक फायर की खौफनाक आवाज़ फिजा में गूंज उठी। गैर इरादी तौर पर मैंने खाले को देखा तो मेरी सांस सीने में ही कहीं घुट कर रह गई। मेरी नज़रों के सामने खाला फायर की आवाज़ के साथ ही उछल कर ज़मीन पर औंधे मुंह गिर गया था, जबकि मोबी उसके सर पर खड़ा पिस्तौल हाथ में लहरा कर चीख रहा था। मेरे कानों में उसकी बेहंगम चीखों पुकार पड़ रही थी, मगर समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पार्किंग एरिया में भगदड़ मची हुई थी। लोग चिल्लाते हुए वहां से दूर भाग रहे थे। इसी अवस्था में मोबी का साथी मेरे करीब पहुंच आया। मैं चूंकि खाले की तरफ मुतवज्जो था, जो यकीनी तौर पर गोली खाकर जमीन पर लोटपोट हो रहा था, इसीलिए मोबी के साथी के पहले वार से खुद को महफूज न रख सका और रुखसार पर जोरदार मुक्का लगते ही पहलू के बल लुढ़क गया। मेरी आंखों के सामने तारे नाच गए। मैं जब तक संभल कर उठता, हमलावर मुझ पर दोबारा हमला कर चुका था। वो मुझे रगेदता हुआ झील की आहनी रेलिंग तक ले गया और गर्दन से पकड़कर जोर जोर से झटके देने लगा। उसके इस मुसलसल अमल से मेरी कमर बार बार रेलिंग की उभरी हुई नोकों से टकरा रही थी और शदीद तकलीफ का एहसास मेरे रगों पैर में उतरता जाता था। बदिक्कत मैंने उसे पीछे धकेला। वो चंद कदम पीछे हटा, फिर पूरी कुव्वत से टक्कर मारने की गर्ज से मेरी सिंध बढ़ा। मैं बिजली की सी सूरत से एक जानिब हट गया। वो अपनी ही झोंक में रेलिंग से टकराया और दोहरा हो गया। उसके पेट में रेलिंग के नोकीले रॉड चुभ गए। मैंने उसे संभलने का मौका दिए बगैर पूरी कुव्वत से लात मारी। वो चीख कर सीधा हुआ, पलटा, फिर मेरा तूफानी मुक्का चेहरे पर वसूल करता हुआ जमीन पर बैठ गया। मैंने उछलकर अपनी कोहनी पूरी कुव्वत से उसको सर पे मारी। वो हाय की दर्दनाक करह हलक से खारिज करता हुआ जमीन बोस हो गया। ऐसे ही वक्त में फिर फायर का हौलनाक धमाका फिजा में गूंजा, जिसके साथ ही एक समाज शिकन इंसानी चीख भी गूंजी। मेरा दिल दहल गया और मैं अपनी कोहनी को मसलते हुए पलट कर खाले की तरफ दौड़ा। पार्किंग का वसी एरिया इस वक्त इंसानों से खचाखच भरा हुआ था। लोगों ने जो वहाँ मौजूद थे अपनी अपनी गाड़ियाँ वहाँ से निकाल ली थी और अब यकरोया सड़क पर तमाशाई बने खड़े थे। मैं आदमियों के बीच में से निकलकर जो ही उस जगह पर पहुंचा जहाँ चंद लम्हे कबल खाला जमीन पर गिरा हुआ था, तो देखा कि काया पलट चुकी थी। खाले की जगह पर मोबी जमीन पर गिरा खून में लथपथ तड़प रहा था, जबकि खाला चंद कदमों की दूरी पर मुझे 2 कारों के बीच में भागता हुआ दिखाई दिया। उसके अकब में 2 पुलिस वाले दौड़ रहे थे। कारों से आगे निकलकर वो रुका, पलटा और फिजा में पिस्तौल लहराने लगा। अपने ताक़ुबकारों को खौफजदा करके खुद से दूर रखने के लिए उसने एक हवाई फायर किया और हलक के बल चीखा, खबरदार, जो भी मेरे करीब आया जिंदा नहीं बचेगा। उसके पीछे भागने वाले जहां के तहां रुक गए, जबकि वो सड़क के किनारे बने हुए फुटपाथ पर दौड़ने लगा। ऐसे वक्त में मुझे अपने दाहिनी जानिब एक सिपाही की मौजूदगी का एहसास हुआ। चूँकि ये वक्त मामला फहमी का नहीं था, इसीलिए मैंने लंबी जस्त भरी और खाले की मुखालिफ सिमत में मुजफ्फरगढ़ जाने वाली सड़क पर दौड़ लगा दी। ये मेरा बेसाख्ता इक़दाम था, जो मेरे हक में बेहतर साबित हुआ, क्योंकि गेट खाली था और गेट पर तैनात पुलिस अहलकार उस वक्त पार्किंग में हंगामी सूरत हाल से नबरद आसमां थे। मेरे अक़ब में बूटों की खौफनाक धमक और वो गया पकड़ो जाने न पाए जैसी मिली जुली आवाज़ों का शोर बपा था, जिसने मेरी रफ्तार को कई गुना तक महमेज कर दिया। चंद ही मिनटों में मैं अपने पीछे दौड़ने वालों से काफ़ी मोहलत हासिल करने में कामयाब हो गया। तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला दौड़ते हुए तय करने के बाद मैं उस पौश इलाके से निकलकर पुरहुजूम आबादी में दाखिल हो चुका था। यहाँ मेरे लिए छुपना कदरे आसान था। मैंने रुक कर अपने ताक़ुब कनाओं का जायज़ा लिया तो वो खासे फासले पर दिखाई दिए। उन्हें धोखा देने की गर्ज से एक तंग और मसरूफ़ बाजार में घुस गया।
तेज तेज कदमों से चलता हुआ काफी दूर तक निकल गया। सिमत का ध्यान रखते हुए चक्कर काटकर दूसरे बाजार से गुजरता हुआ दोबारा सड़क पर आ गया। एक ही वक्त में मुझे नीले रंग की पुलिस वैन और सिटी बस दिखाई दी। मैंने फिल4 बस में घुसकर खुद को पुलिस वालों की मतलाशी नजरों से ओझल कर लिया। बस मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी। मैं बमुश्किल अपनी जगह बना पाया था कि बस रवाना हो गई। बस शेरशाह बाईपास से आ रही थी। मुल्तान के वस्ती बस स्टॉप डेरा अड्डा की तरफ जा रही थी, यानी मैं फिर पार्क की तरफ जा रहा था। इसके सिवा मेरे पास चारा कार ना था। मैंने पार्क के दाखिली गेट का जायजा लेने की कोशिश की, मगर रश की वजह से कुछ दिखाई ना दिया। बस वहां पर मुसाफिरों को उतारकर आगे बढ़ गई तो मेरे दम में दम आया। 15-20 मिनट के बाद मैं डेरा अड्डा के चौक पर उतर गया। एन सामने एक होटल दिखाई दिया। महफूज होने का एहसास पाते ही भूख सताने लगी। दोपहर में खाया हुआ खाना उछल कूद और सफर की धक्कम पेल में हजम हो गया था। होटल में घुसकर एक खाली मेज पर बैठा, खाने का ऑर्डर दिया और खाने के बारे में सोचने बैठ गया। नहीं मालूम कि वो किस हाल में था। पहले फायर की आवाज़ सुनते ही मैंने उसे फर्श पर लेटे देखा था। दूसरे फायर की आवाज़ पर मोबी को खून में लत तड़पते देखा था। इसका वाज़ेह मतलब यही निकलता था कि मोबी का निशाना चूक गया था। दो बदू लड़ाई में वो खाले से हजीमत उठाने के बाद अपने पिस्तौल से भी दस्तबरदार हो गया था और खाले ने जब कोई बात बनती ना देखी तो उसे गोली मार दी होगी। अगला मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो पिस्तौल लहराता हुआ वहां से भाग रहा था। उसके मुताबिक उसकी धमकी सुनकर रुक गए थे। फिर अल्लाह जाने वो पुलिस वालों की गिरफ्त में आ गया था या भाग निकला। उसकी फुर्ती और दिलेरी को मद्देनजर रखते हुए अगलब उम्मीद थी कि वो जुल देकर अब तक नूरपुर पहुंच चुका होगा। मोबी जिंदा था या मर गया था, इस बारे में कुछ कहना महज कयास था। खाना खाने के दौरान भी मेरे जहन में गुज़िश्ता फिल्म अपनी तमाम तर हौलनाकियों समय चलती रही। तेज पत्ती वाली चाय पीते हुए पहलू में एक नई कसक जाग उठी। अगर खाला हाथ नहीं लगा था तो अब तक पुलिस मेरी और खाले की तलाश में नूरपुर पहुंच चुकी होगी। मोबी की मौत वाक़ होने की सूरत में मोबी के साथियों ने अस्मा की निशानदेही कर देना थी, जो खाले के बारे में मालूमात फराहम कर सकती थी। अगर मोबी मरने से बच गया था तो बजाते खुद अस्मा का नाम पुलिस को दे देता, यानी दोनों सूरतों में हम कानून की नज़रों से पोशीदा नहीं रह सकते थे। हाँ, तीसरी सूरत यह निकलती थी कि अस्मा खाले के बारे में लब कुशाई ना करती, मगर यह मुमकिन दिखाई नहीं देता था। शिकमसेरी ने जहन की आबियारी कर दी थी, सोचने की सलाहियतें औद कराई। सुझाई देने लगा कि मुझे यूं मुंह उठाए नूरपुर नहीं जाना चाहिए, किसी महफूज जगह पर पहुंचकर नूरपुर के हालात का जायजा लेना चाहिए या अस्मा और खाले को ढूंढना चाहिए। दोनों में से कोई भी मिल जाता तो हालात से आगाही हो जाती। एक नई परेशानी जाग पड़ी। मेरे पास अस्मा से राब्ते की कोई सबील ना थी। नूरपुर में सेलुलर सिग्नल्स ना होने की वजह से किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। अभी तक नूरपुर और अतराफ में किसी जगह पर भी कोई सेलुलर टावर नस्ब नहीं हुआ था। दिल को एक ज़रा तसल्ली हुई कि खानजादों के पास कॉर्डलेस फ़ोन्स की सहूलत मौजूद थी। मैं अमीर नवाज और बख्त खान से रब्ता करके नूरपुर के हालात के बारे में दरियाफ्त कर सकता था। होटल से निकलकर यू शक्ल की मार्केट के कॉर्नर में वाक़ एक पीसीओ पर पहुंचा। अमीर नवाज का नंबर एक चिट पर लिखकर दुकानदार को दिया। उसने बहुतेरी कोशिश की मगर रब्ता ना हो पाया। फिर मैंने बख्त खान का नंबर दिया। मेरी बदकिस्मती शायद पूरे जोबन पर थी, क्योंकि बख्त खान का नंबर भी ना लगा। दुकानदार बोला, नहीं भाई साहब, शायद मुतल्लिका एक्सचेंज बंद पड़ा है या लाइन में गड़बड़ है। मैं मायूस होकर फिर सड़क पर आन खड़ा हुआ। नूरपुर के खानजादों के लैंडलाइन नंबर चौक कुरैशी में थे, जहाँ पर उन्होंने कॉर्डलेस फ़ोन के ऊंचे एरियल नस्ब कर रखे थे। चौक कुरैशी वाली एक्सचेंज आए रोज़ फ़नी खराबियों का शिकार रहती थी, जिसका वावेला अमीर नवाज बकसरत करता रहता था। रात खासी गहरी होने लगी थी। दुकानें बंद होने लगी। ज़्यादा देर तक ठहरना मेरे लिए किसी नई परेशानी का पेशखैमा बन सकता था। इतने बड़े शहर में से खाले को ढूंढ निकालना मुमकिन था, ना ही उसके इत्तेफाकन मिल जाने की उम्मीद पर तकिया करते हुए शब कारे आवारगी में गुजारी जा सकती थी। डेरा अड्डा से रवाना होने वाली वैगनें चमनजार वाले रास्ते से मुजफ्फरगढ़ जाती थी। मुझे पकड़ लिए जाने का खौफ लाहक था, इसलिए मैं जनरल बस स्टैंड पर से बस या वैगन पकड़ने के इरादे से किसी रिक्शे को देख रहा था। ऐसे ही वक्त में मेरे करीब से एक डार्क ब्लू कार नहायत कम रफ्तार से गुजरी। चंद कदम आगे जाकर उसे ब्रेक लग गए। मैं उसे नहायत सरसरी अंदाज में देखकर रिक्शे का इंतजार करने लगा। मैं समझा था कि कार वाले मार्केट से कुछ खरीदने के इरादे से रुके थे, मगर तब बुरी तरह चौंका जब कार रिवर्स होकर ऐन मेरे सामने रुक गई। कार के दोनों दरवाजे यकबार की खुले और दो अफराद गैर मामूली तेजी से उतर कर मेरी जानिब बढ़े। मेरी छठी हिस्स ने खतरे का अलार्म बजा दिया।
جب اگلے گیٹ سے نکل کر مجھ تک پہنچنے والے شخص کا چہرہ دکھائی دیا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ موبی کا ساتھی تھا جسے میں نے پارکنگ کی ریلنگ کے پاس پہلوانوں کے سے انداز میں خوب ٹھوکا بجایا تھا اور پچھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ نامساعد اور کبیدہ خاطر صورتحال کی سنگینی کو سمجھنے تک مجھے بہت دیر ہو چکی تھی۔ دونوں میرے سر پر پہنچ چکے تھے۔ میرے مارگزیدہ نے سیاہ رنگ کا لیدر کوٹ پہن رکھا تھا جبکہ اس کے ساتھی نے ہلکے رنگ کی نفیسی جرسی پہنی تھی۔ اسے میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ سیاہ کوٹ والا میرے مقابل ٹھہر کر خشونت بھری نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ میں نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا اور بے ساختہ پیچھے ہٹ کر کہا، کیا بات ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ اور اس طرح مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ جرسی والا اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر بولا، زوراور، کیا تم نے پہچاننے میں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ نہیں۔ زوراور نے کڑی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی کوٹ کی پاکٹ سے اپنا ہاتھ باہر نکال لیا۔ میرے جسم کا خون میری آنکھوں میں مجتمع ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ننھا سا پستول دبا ہوا تھا جس کی نال میرے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ کوئی بھی حرکت کرو گے تو یہیں ڈھیر کر دوں گا، چلو گاڑی کی طرف چلو۔ اس کے سنگین اور تحکمانہ لہجے نے اس کے عزائم مجھ پر آنن فانن آشکار کر دیے۔ وہ مجھے اغوا کر کے کہیں لے جانا چاہتا تھا، کہیں مار پھینکنے کا ارادہ رکھتا تھا یا مجھے پولیس کی تحویل میں دینے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ ابتدائی خوف اور ہیجانی کیفیت سے میں اتنی دیر میں چھٹکارا حاصل کر چکا تھا، اپنے تئیں طے کر چکا تھا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ مگر تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا اور نہ ہی میں تم سے کبھی ملا ہوں۔ کوئی غلط فہمی، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو ورنہ۔ میں نے ایک نظر پستول کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں پھیلی بربریت کو پرکھا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر پستول پر ہاتھ ڈال دیا۔ اسے شاید مجھ سے ایسی پھرتی کی توقع نہیں تھی، اس لیے دھوکہ کھا گیا۔ پستول پر اس کی گرفت مضبوط تھی مگر اب وہ مجھ پر فائر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ہم دونوں کے ہاتھوں میں دبے ہوئے پستول کی نال کا رخ آسمان کی طرف تھا۔ میں نے دایاں گھٹنا پوری قوت سے اس کی ٹانگوں کے بیچ میں دے مارا۔ وہ اوک کی آواز نکال کر گھٹنوں کے بل فٹ پاتھ پر ڈھہ گیا۔ میرا دوسرا وار اس کے سینے پر پڑا۔ پستول پر اس کی گرفت دم توڑ گئی اور وہ کمر کے بل سڑک پر جا گرا۔ میں پستول کا ہاتھ میں سیدھا کر ہی رہا تھا کہ اس کے ساتھی نے، جسے میں جلد بازی میں بھلا بیٹھا تھا، پوری قوت سے میری گردن کے عقبی حصے پر مکہ دے مارا۔ اس نے شاید اپنے بدن کی پوری طاقت مکے پر صرف کر دی تھی کیونکہ میں زمین پر چت گرے ہوئے زوراور پر دھڑام سے گر گیا۔ پستول میرے ہاتھ سے نکال کر فٹ پاتھ پر دور تک لڑکتا چلا گیا۔ زوراور کے حلق سے دبی دبی چیخ برآمد ہوئی اور اس نے مجھے باہوں کے حصار میں جکڑ کر بھینچ لیا جبکہ اس کے ساتھی نے مجھ پر ٹھڈوں کی برسات کر دی۔ میں بیک وقت دو محاذوں پر نبرد آزما تھا۔ زوراور صرف نام کا ہی زوراور نہیں تھا بلکہ اس کی آہنی گرفت کا سبب میری سانس رکنے لگی تھی جبکہ اس کے ساتھی کی پے در پہ لگنے والی ٹھوکروں نے مجھے دن میں تارے دکھا دیے۔ میں نے سانس روک کر دونوں ٹانگیں اٹھا کر پوری قوت سے گدھے کی طرح جھاڑی۔ مجھے جرسی والے کی پوزیشن کا علم نہیں تھا مگر میرا تکا کام کر گیا۔ میری دولت تھی اس کے سینے پر یا کندھوں پر پوری قوت سے لگی تھی اور اس کا سر دکان کی دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ سن کر زوراور نے دانت پیستے ہوئے اپنی باہوں کی جکڑن میں خطرناک حد تک اضافہ کر دیا۔ میں نے خود کو چھڑانے کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر ڈالی مگر اس کی باہوں کا حلقہ توڑ نہ سکا۔ کچھ اور نہ سوچا تو میں نے اس کے ماتھے پر زوردار ٹکریں رسید کی۔ اس کی گرفت پل بھر کو کمزور ہوئی۔ میں نے اوپر تلے 3-4 ٹکریں رسید کی تو اس کے ہاتھ کھل گئے، پیشانی کی جلد پھٹ گئی اور خون رسنے لگا۔ اس نے 2-3 مرتبہ سر کو دائیں بائیں جھٹک کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور پھیپڑوں میں لمبی سانس اتارتے ہوئے مکوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ بائیں رخسار کی جلد بھی پھٹ گئی۔ زوراور کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ میرا یہاں سے فی الفور بھاگ نکلنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ عین اسی وقت مجھے زور کا دھکا لگا اور میں زوراور کے اوپر سے ہوتا ہوا سڑک پر جا گرا۔ میرا سر کار کے پچھلے ٹائر سے ٹکرایا۔ ذہن بھگ سے خالی ہو گیا۔ سر جھٹکا۔ اپنے اوسان ٹھکانے پر لانے میں کئی قیمتی لمحے میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ زوراور کے ساتھی نے، جس کا سر دیوار سے ٹکرایا تھا، مجھے بالوں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ تکلیف سے میرے دانت بھینچ گئے۔ جو ہی اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا میں نے نیچے جھک کر اس کی ٹانگوں میں ہاتھ ڈالا اور اس کے تنومند جسم کو اوپر اٹھا کر پوری قوت سے سڑک پر پٹک دیا۔ اس نے اٹھنے میں دیر نہ کی مگر کمر پر ہاتھ رکھ کر پھر ڈھیسا گیا۔ میں نے فٹ بال کو کک مارنے کے انداز میں دایاں پیر اس کے منہ پہ دے مارا۔ وہ چوٹ کھا کر پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ میں نے دیوار کی جانب چھلانگ لگائی اور پیروں کے فٹ پاتھ پر ٹکتے ہی مارکیٹ کی مخالف سمت میں دوڑ لگا دی۔ اپنے عقب میں اچانک بلند ہونے والے شور نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ ہماری لڑائی کو دیکھنے کے لیے بہت سے تماشائی آن جمع ہوئے تھے۔ میں ایک ذرا ٹھہرا
پلٹا اور دیکھا، میدان صاف تھا۔ کار میں بیٹھا ہوا ڈرائیور کار کا دروازہ کھولے کھڑا چیخ رہا تھا۔ اس کی چیخ اچانک ہی پولیس سائرن میں دب گئی۔ تیز ہوٹر کی ہولناک آواز سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا اور میں اچھل کر فٹ پاتھ پر ایک طرف کو دوڑ پڑا۔ مارکیٹ ختم ہو گئی تھی، کوٹھیوں کا دراز سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں فٹ پاتھ سے اتر کر سفید رنگ کی ایک جدید طرز کی کوٹھی کی دیوار اور سڑک کے بیچ بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی کیاریوں اور پودوں کو پھلانگتا ہوا زیادہ دور تک نہیں پہنچ پایا تھا کہ دو موٹر سائیکلوں پر سوار سیاہ وردی پوش میرے سر پر پہنچ گئے۔ ایک نے مجھ سے آگے نکل کر تیزی سے ٹرن لیا اور کوٹھی کے گیٹ کے سامنے بنے ہوئے پارکنگ وے پر موٹر سائیکل روک لی۔ دوسرے نے مجھے دائیں پہلو سے آن گھیرا۔ میں نے سراسیما نگاہوں سے انہیں پھر پیچھے کی سمت دیکھا۔ پولیس وین کو بالکل قریب پا کر مجھے ناچار رکنا پڑا۔ پارکنگ وے پر ٹھہرے ہوئے پولیس اہلکار نے اپنا ہیلمٹ اتارا، ہولسٹر سے ریوالور نکالا اور مجھ پر تان لیا۔ میرے پہلو میں کھڑے ہوئے لمبے تڑنگے سپاہی نے بھی ایسا ہی کیا۔ جو ہی میری نگاہ وین کی روف ونڈو میں کھڑے ہوئے سپاہی کے ہاتھ میں دبی شارٹ گن پر پڑی، میرے اوسان خطا ہو گئے اور رہے سہے مزاحمانہ ارادے بھی دم توڑ گئے۔ میرے سامنے کھڑے سپاہی نے للکار کر کہا، تم میرے نشانے پر ہو، جتنا بھاگنا تھا بھاگ لیے، ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لو، چلو شاباش۔ میں نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ سڑک پر کھڑا ہوا موٹر سائیکل سوار اتر کر میرے عقب میں آیا۔ کمر پر ریوالور کی نالی کا احساس بڑا تکلیف دہ تھا۔ اس دوران پولیس کی موبائل وین سے 2-3 سپاہی اتر کر اس ملائم گھاس والے چھوٹے سے لان میں آ گئے۔ ان میں سے ایک، جس کے شناختی بیج پر ملک ارشد لکھا تھا، نے مجھے سرتاپا کریتی نظروں سے گھورا اور استہزائیہ لہجے میں کہا، بڑی پھوتی دکھائی تم نے۔ میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ میرے پاس سوائے خاموش رہنے کے کوئی چارہ نہیں رہا۔ ملک ارشد نے اپنے ساتھیوں کو میری جامع تلاشی لینے کا حکم دیا۔ بڑے ماہرانہ انداز میں میری تلاشی لی گئی۔ قدرے بھاری تنتوش والے نے میری جیب میں موجود تمام رقم نکال لی اور گنے بغیر اپنی جیب میں ڈالی۔ اسی اثنا میں زوراور کی ڈارک بلو کار ایک بریکوں کی تیز چرچراہٹ کے ساتھ پولیس وین کے متوازی آن رکی۔ چند ہی لمحوں میں زوراور اور اس کا ساتھی میرے سامنے کھڑے خشمگین نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ زوراور نے آگے بڑھ کر میرا گریبان پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ میں نے اطراف میں کھڑے پولیس والوں کو دیکھا۔ اگر وہ موجود نہ ہوتے تو میں زوراور کو اس کی گستاخی کا مزہ چکھا دیتا۔ کوشش کے باوجود میں اپنے لہجے کی تلخی پر قابو نہ پا سکا اور جھنجھلا کر بولا، میرا کوئی ساتھی ہوتا تو وہ میرے ساتھ ہوتا۔ اس کا جارحانہ رویہ دیکھ کر میرے اعصاب تن گئے۔ شکر ہوا کہ وہ دانت پیس کر میرا گریبان چھوڑ کر ملک ارشد کی طرف گھوم گیا اور پاٹدار آواز میں بولا، ملک، اسے اریسٹ کر لو، یہ موبی کے قاتل کا ساتھی ہے۔ فکر نہ کرو زوراور، اس کے فرشتے بھی چیخ چیخ کر بتائیں گے کہ وہ نامراد کہاں روپوش ہوا ہے۔ ملک ارشد نے کہا۔ زوراور کے الفاظ میں پنہاں سنگینی میرا دل دہلا گئی۔ موبی مر چکا تھا۔ خالق قاتل اور میں قاتل کا معاون قرار پا چکے تھے۔ میں نے اپنے دفاع میں کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، اس سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایک گن بردار زور سے ہنسا، الو کے پٹھے، یہ دوڑا دوڑی ماں کی وصیت پر کر رہے تھے کیا؟ اس کا لہجہ بڑا کٹیلا تھا۔ اس نے میرا جواب سنے بغیر اپنے بوٹ کی ٹھوکر میرے گھٹنے کے عقبی حصے پہ دے ماری۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گھٹنوں کے بل گھاس والی زمین پر گر گیا۔ ملک ارشد نے میرے پیٹ میں ٹھوکر رسید کی۔ شاید یک طرفہ اعلان جنگ ہو گیا تھا کیونکہ سبھی اہلکاروں نے مجھ پر یلغار کر دی۔ کچھ دیر تک تو میں نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر مارے، منت سماجت کی اور اپنی بے گناہی کا رونا رویا۔ پھر تھک گیا اور چہرہ باہوں میں لے کر گٹھری بن کر ادھر ادھر لڑکنے لگا۔ جب مجھے پیٹنے والے تھک گئے تب ایک بھاری بھرکم آواز میرے کانوں میں پڑی، اوے ملک، 302 لگوانے کا ارادہ ہے کیا؟ بس کر، بہت ہو گئی، اسے ویگن میں ڈال اور لاک اپ میں ڈالا۔ نہایت تکلیف دہ ٹھوکروں کی برستی ہوئی بارش رک گئی۔ میں گھاس پر پڑا تھا اور میرے حلق سے متوارد کراہیں پھوٹ رہی تھیں۔ انہوں نے چند ہی منٹوں میں میرا منہ سریک کر دیا تھا۔ جسم کا شاید ہی کوئی ایسا عضو تھا جس پر ٹھوکریں نہ لگی ہوں۔ کرخت آواز پھر کانوں میں پڑی، اوے نامرادہ، اب اٹھ کھڑا ہو، زیادہ مکر نہ کر ورنہ۔ میں نے کھڑا ہونے میں اپنی تمام تر قوتیں مجتمع کر دی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ بمشکل ایک لمحے کو کھڑا رہ پایا، پھر لہرا کر پہلو کے بل گر گیا۔ ملک ارشد کی ٹھوکر پسلیوں پر لگی۔ میں بلبلا کر رہ گیا۔ بھاری آواز والے نے آگے بڑھ کر میری بغل میں ہاتھ ڈالا اور کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی اور حلق سے کراہیں خارج ہو رہی تھیں۔ جب میں کوشش کے باوجود بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ پایا تو اس نے مجھے دھکا دے کر زمیں بوس کرتے ہوئے کہا، کھوتے دا پتر نہ ہو تو سرکاری توازوں کی ہمت نہیں تھی تو محنت مزدوری کرتا، کوئی کام وام سیکھ لیتا۔ اور جوان،
اسے کھینچ کر وین میں ڈال دے. چل جلدی کر, ابھی VIP موومنٹ کے لیے روڈ کلیئر کرنا ہے, ہری اپ. میرا ایک بازو ملک ارشد نے پکڑا, دوسرا بازو ایک بھاری مونچھ بردار سپاہی نے سختی سے پکڑا اور مجھے بے رحمی سے گھسیٹتے ہوئے ویگن تک لائے. باریک بجری والی سڑک پر گھسیٹنے کی وجہ سے میرے جسم کا عقبی حصہ بری طرح چھل گیا تھا. میں چیخ رہا تھا اور بے ربط انداز میں انہیں بتا رہا تھا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, مگر وہ ماننے پر آمادہ نہ تھے. میرے ساتھ پولیس والوں کا رویہ ایسا تھا جیسے ان کے ہاتھ کو اشتہاری مجرم لگ گیا ہو, جس کی نوک پلنگ سنوارنا ان کے فرائض منصبی میں شامل ہو. سر عام انجام پذیر ہونے والے تماشے کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے, جنہیں ایک سپاہی کی دھاڑ چلو بھائی مجمع ختم کرو, ٹریفک بلاک نہ کرو نے منتشر کر دیا. مجھے ویگن کے عقبی حصے تک لا کر وہ مجھے چھوڑ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگے. ملک اور بڑی مونچھوں والے نے مجھے کھینچ کر ویگن میں ڈال دیا. میرے جسم کا زیریں حصہ پہلے سڑک اور ماں بعد ویگن کے ڈالے سے رگڑ کھا کر بری طرح چھل گیا. ویگن کے فرش پر پھینک کر وہ آمنے سامنے سیٹوں پر براجمان ہو گئے. انہوں نے نخوت بھرے انداز میں مجھ پر اپنے پاؤں رکھ دیے. حوالدار نے موٹر سائیکل سواروں کو ہدایات دی, ڈرائیور کو تھانے چلنے کا حکم دیا اور خود ویگن کے کیبن میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا. ویگن اسٹارٹ ہوئی اور اندیکھی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی. ہچکولوں کے بل پر جو ہی میرا جسم فرش پر ہلتا جلتا, درد کی شدید ٹیس اٹھتی, منہ سے چیخ بھی نکل جاتی. ملک ارشد نے دایاں پیر اٹھا کر زور سے میری پسلیوں پہ دے مارا. منہ بند رکھو ورنہ ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دوں گا. میں نے دانت بھینچ لیے. آج تک ایسی تزدیل اور مار پیٹ سے واسطہ نہیں پڑا تھا, مگر یوں لگ رہا تھا جیسے میں ہمیشہ حالات کی زد پر ایسی ٹھوکریں کھاتا چلا آ رہا ہوں. خود کو سنبھالنے کی کوشش میں ریخت خوردہ بدن کی تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش کی تو یوں لگا جیسے میرا بدن کسی بڑے ٹرالر کے ان گنت پہیوں تلے آ کر کچلا گیا ہو اور اس کے درست ہونے کا امکان تک نہ رہا ہو. مجھ پر لمحہ لمحہ گرا گزر رہا تھا, جبکہ ملک ارشد اور مونچھ بردار سپاہی جس کا نام فرید علی تھا آپس میں کسی وفاقی منسٹر کی آمد پر رائے زن تھے. اچانک فرید کو میرا خیال آیا, اس حرامی چڑے کا کیا کرنا ہے؟ جا کے حوالات میں ڈال کر روز نامچے میں درج کر دیتے ہیں, پھر سب انسپکٹر جانے اور اس کا کام, ہمیں کیا. فرید علی نے میرے پیٹ پر پاؤں کا زور بڑھاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا. وہ اس کھوتے کو چڑی کا بچہ کہہ رہا تھا. میرا جی چاہ کے اسے کہوں اس چڑی کے بچے کو اٹھا کر ویگن میں ڈال دے. چپ رہا, کیونکہ وہ تھانے دار صاحب کے سامنے بال کے کھال نکالنے بیٹھ جاتا. چھوٹے تھانے دار کے چھوٹے پن پر ملک ارشد بھی شکوہ کنا ہو گیا. نیچے سے ترقی کر کے اوپر جانے والا افسر اور کمین سے خان یا چودھری بننے والا شخص ہمیشہ نیچ اور گری ہوئی حرکتیں کرتا ہے. ہاں, اگر ایسا نہ ہو تو پہچانا کیسے جائے. ہاں یار, تم سچ کہتے ہو. اس چڑے کی پاکٹ سے جو ملا اس کے چیلے نے اپنے پاس رکھ لیا, گٹھلی ہماری جھولی میں ڈال دی کم بختوں نے. نکے تھانے دار کے سامنے جی جی کرنے والے اس کی عدم موجودگی میں غبارے دل نکال رہے تھے. وہ ویگن کے اگلے حصے میں بیٹھا تھا. کہیں دور چلا گیا ہوتا تو وہ غلیظ گالیوں سے سرفراز کرنے میں بھی لئی تو لال سے کام نہ لیتے. اچانک ملک ارشد نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا, موبی کو تم لوگوں نے گولی کیوں ماری؟ میں کہا, میں موبی کو جانتا تک نہیں جی. اچھا, تو پھر تم زوراور کو بھی نہیں جانتے ہوگے. اس کے لہجے میں طنز کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. جواباً نفی میں سر ہلا کر بدلجانہ نظروں سے میں اسے دیکھنے لگا. تمہارا تعلق کس گینگ سے ہے؟ ٹھیک ہے مچھل کے لانڈے ہو. یہ نام میرے لیے قطعاً اجنبی تھا. میں نے نفی میں سر ہلایا. فرید علی نے ڈانٹ کر کہا, 5 سیر کا سارے لاتے ہو, ایک چھٹاک کی زبان نہیں لا سکتے. سیدھی طرح بات کرو ورنہ یہیں لمبا لٹا دوں گا. میں نے تھوک نکلا, بولنا چاہا مگر زبان تالوں سے چپک کر رہ گئی. اس نے مجھے لمبا لٹا دینے کی دھمکی دی تھی, جبکہ میں پہلے ہی ان کے پیروں تلے چت پڑا تھا. ملک ارشد نے اوپر تلے 2-4 نام اور گنوائے, مگر میں کسی کو بھی نہیں جانتا تھا. ناموں کی ساخت ایسی تھی کہ میں سمجھ گیا کہ وہ مختلف جرائم پیشہ لوگوں کے گروہوں میں سے کسی جتھے کے ساتھ میرا تعلق کریدنا چاہتا تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ میں کس گینگ کا رکن ہوں. اس کے انداز استفسار سے معلوم پڑتا تھا کہ زوراور اور مقتول موبی کا تعلق کسی کرمنل گینگ سے تھا اور وہ اپنی تفتیش کا آغاز اسی نقطہ نظر سے کر رہا تھا. فرید تحفیمی انداز میں سر ہلا کر بولا, یہ یہاں کا وارداتیہ نہیں لگتا. یا تو نیا نیا کسی گینگ میں شامل ہوا ہے یا کسی اور شہر سے آیا. کیوں بولے بدماش, کہاں سے آئے ہو؟ لاہور سے. مجھے اپنی آواز پہ اجنبی سے لگی. میں مظفر گڑھ سے آیا ہوں. وہاں بھی یہی کام کرتے تھے؟ کون سا کام؟ اس نے اپنی دائنی ہتھیلی کو گردن کے متوازی حرکت دیتے ہوئے مخصوص اشارہ کیا. یہی کرائے پر خون خرابہ والا دھندا.
میں نے اپنے جبڑے بھیج لیے، میں ایسا نہیں ہوں۔ اس نے مصنوعی ہمدردی سے چچ چچ کی آواز نکالی اور پچکارنے کے سے انداز سے بولا، تم تو واقعی ایسے نہیں ہو، تم تو بس ذرا واک شاک کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے اور ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی کہ پکڑ کر ذرا پیار شار کر دیا ہے نا؟ میں نے بے بسی سے آنکھیں مون لی۔ ایسے میں ویگن اوپر تلے 3-4 موڑ کاٹ کر ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ فرید اور ملک ارشد اترنے سے پہلے مجھ پر اپنے پلے پلائے جسموں کا پورا وزن ڈال گئے۔ فرید کا ایک پیر میرے پیٹ پر چند لمحوں کے لیے تھما تھا، تب میں نے بڑی مشکل سے حلق تک آئی ہوئی کڑوی قے کو باہر آنے سے روکا۔ سب انسپکٹر دکھائی دیا۔ مجھ پر ایک نگاہ تنفر ڈال کر حوالات کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اوجھل ہو گیا۔ ملک ارشد نے مجھے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ چونکہ ان کی ظالمانہ ٹھوکروں نے حکم کی بے چونچرا تعمیل کا سبق مجھے ازبر کرا دیا تھا، اس لیے دونوں ہاتھ سیٹوں پر ٹکا کر اٹھنے کے لیے جسم کی تمام تر توانائی خرچ کر دی۔ ازو ازو سے ندائے احتجاج بلند ہوئی، مگر میں اٹھ کر بیٹھنے اور پھر ویگن کے ڈالے کا سہارا لے کر اینٹوں کے فرش پر اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ چند لمحوں تک ویگن سے ٹیک لگا کر ہانپتا رہا، پھر اطراف کا جائزہ لیا۔ میں قدیم دور کی سال خوردہ عمارت پر مشتمل تھانے کی حدود میں کھڑا تھا۔ میرے ارد گرد ملک ارشد اور فرید علی کے علاوہ ان گنت وردی پوش موجود تھے۔ سپاہی سے لے کر سب انسپکٹر تک ہر عہدہ متحرک تھا۔ میری سراسیمہ منت آمیز اور وحشت انگیز نگاہوں کے جواب میں دونوں طنزیہ نظروں سے مجھے گھورتے رہے۔ فرید علی بولا، اب کیا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ برخوردار؟ سر جی، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ملک ارشد نے ڈپٹ کر کہا، نہیں کیا تو اب کر لو، کون روکتا تمہیں؟ اب بک بک بند کرو اور گاڑی اڈے پر لگاؤ۔ میرا احتجاج کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے فرید نے مجھے تھانے کے حوالات کی طرف دھکیل دیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں حوالات کا منہ دیکھنے جا رہا تھا۔ آج تک لوگوں کی زبانی اس سرکاری مہمان خانے کے بارے میں جو کچھ سنا اور کچھ دیر قبل پولیس والوں کا جو رویہ مجھے دیکھنے کو ملا، اسے مد نظر رکھتے ہوئے میں خاصا دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ ٹریلر اتنا ڈراؤنا تھا تو فلم کیسی ہوگی، یہ سوچ کر میرا دل لرز رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں حوالات کا سلاخوں والا دروازہ کھول کر مجھے دھکا دے دیا گیا۔ میں ٹوٹے پھوٹے پلستر والے فرش پر گرا، نڈھال انداز میں اٹھا، سامان سے اکثر آری عام طول و عرض کے کمرے کا یک نظری جائزہ لیا۔ دیوار سے ٹیک لگائے 10-12 افراد دکھائی دیے، جن کے چہروں پر لکھی ہوئی عبارتیں بادی النظر میں ایک جیسی تھیں۔ ایک تیز چپتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، زندہ رہے بادشاہ۔ مجھے علم نہ ہو سکا کہ بیٹھے ہوئے میں سے کس نے مجھے اس تضحیک آمیز انداز میں خوش آمدید کہا ہے۔ ایک مریل مرنج سیاہ ہونٹوں اور غیر معمولی حد تک بڑھے ہوئے بالوں والے نے مجھ پر طنزیہ نظر ڈالی۔ اڑے ہونچے، ایسے غصے بھری نظر سے نہ دیکھ، ماڑا قصور نہ ہوت، نہ ہم نے تجھے دعوت دے کر یہاں بلایا ہوئے۔ میں نے اسے گہری نظروں سے گھورا۔ وہ ہتھیلیوں کے بل اٹھا اور پاس آ کر مجھے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ چھوٹے قد کا دبلا پتلا شخص تھا۔ مجھے اٹھا نہ پایا تو ہانپتے ہوئے بولا، اڑے ہو ظالمو، ماڑا ساتھ دیجیو نا، ماڑے سے نہ اٹھا جاوتے سے، ظالم پلے پوسے سانڈ کے مافک بھاری ہے۔ اس کی مدد کے لیے قدرے جسیم شخص پاس آ گیا۔ دونوں نے مل کر مجھے کھڑا کیا، قدم قدم چلاتے ہوئے دیوار تک لائے۔ بوسیدہ روئی والے گدے پر بٹھاتے ہوئے جسیم شخص نے پوچھا، پولیس والے تمہیں کیوں پکڑ لائے ہیں؟ اڑے پریجا نامراد، نظر نہیں آوے کیا؟ موتی آنکھوں پر اتر آوے یا ککرے پڑ گئے تیری نظر کو؟ غنچہ ابھی بیچارہ کھل کر مسکراوے گا تو پتہ چلے گا نا۔ میرا بدن ٹھنڈا ہونے لگا، روئیں روئیں سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، شدید پیاس لگی تھی۔ ارد گرد نظر دوڑائی، حوالاتی کمرے کے ایک کونے میں کھڑا دیکھ کر بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، پانی۔ گھڑے کے قریب بیٹھا ہوا شخص پانی بھر لایا۔ جستی کٹورا خاصا میل آلود اور پچکا ہوا تھا۔ کرائیت کا احساس ہوا۔ کرائیت کو آنکھیں بند کر کے بھگایا جا سکتا تھا، پیاس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی تھی، اس لیے میں نے کٹورا تھام کر آنکھیں بند کر لی۔ پانی حلق سے اترا تو کچھ سکون کا احساس ہوا۔ میرے پہلو سے جڑ کر بیٹھے ہوئے مہین شخص نے مجھ سے پوچھا، کہاں سے آوا تھا لاڈے میاں؟ اڑے غنچے، کیا جرم تیرے کھاتے میں پاوا تھا ان خبیثوں نے؟ میں نے اسے بغور دیکھا۔ اس کی عمر چوتھی دہائی میں داخل ہو چکی تھی۔ بے تحاشا پانخوری کی عادت نے اس کے دانتوں کو چاٹ لیا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ہمدردی کا غالب عنصر دکھائی دیا۔ مجھے خاموش پا کر حوالات کی نکڑ میں بیٹھے ہوئے فربہی مائل شخص نے جھومتے ہوئے کہا، قانون کے رکھوالے چراغ لے کر رخ زیبا ڈھونڈنے نکلتے ہیں، کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے، کبھی رخ زیبا تو کبھی رخ نامراد اٹھا لاتے ہیں۔
ہفتے بھر سے یہی تماشا دیکھ رہے ہیں یہاں پر۔ اس کا لڑکھڑاتا لہجہ اور متورم چہرہ بتاتا تھا کہ وہ شراب پیے ہوا تھا۔ میں نے دیوار کے ساتھ پشت ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر کو میں خاموشی چاہتا تھا۔ جب سے ملتان کی حدود میں قدم رکھا تھا، پے در پہ مصیبتوں سے دوچار ہو رہا تھا۔ مجھ سے جڑ کر بیٹھے ہوئے نے مجھے جھنجھوڑ کر دریافت کیا، اڑے بابا، جیالو نے کیا مالش فالش بھی کر دی ہے؟ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ درد ہو گیا کیا؟ بولنا۔ پورا جسم دکھ رہا ہے۔ اس نے اپنی پہلو کی جیب میں سے بروفن کی گولیوں کا ایک بولسٹر پیک نکالا۔ ایک ٹیبلٹ نکال کر تھماتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، او جانے من، ایک جرا پانی کا کٹورا باقی کے لیے بھرت نا۔ اس کی آواز خاصی باریک تھی، لہجہ بھی بڑا عجیب سا تھا۔ اگر عام حالات میں وہ مجھ سے ملا ہوتا تو میں اس کی شخصیت سے خاصا لطف اندوز ہوتا۔ اس وقت مجھے چونکہ کوئی شے اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے اس کا انداز گفتگو بھی ناگوار گزارا تھا۔ اڑے زبان پہ رکھ لینا گولی کو، یہ چٹکی بجاتے میں درداں پیڑا چن لیوے گی، ایک دم فرسٹ کلاس کر کے گھوڑا بنا دیوے گی۔ لو بابا۔ میں نے پانی کی مدد سے گولی حلق میں اتاری اور کٹورا فرش پر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ میرے دونوں اطراف میں قطار باندھے بیٹھے ہوں نے میری شخصیت پر، شکل سے جھلکتے بھولپن پر اور جسم کے اوریا حصوں پر دکھائی دینے والے نیلوں پر رائے زنی شروع کر دی۔ ایسے میں کمرے کے کونے میں پھیل کر لیٹے ہوئے شرابی نے سلاخوں والے جنگلے کے باہر کھڑے سپاہی کو مخاطب کیا، اوے کالے گھوڑے، ہم سے بھی لائن مارنا یار، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ وہ شاید اس کا کوئی جاننے والا تھا، کیونکہ اس کی آواز سن کر ہنستا ہوا قریب آیا اور سلاخیں تھام کر مستصفرانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس خطرناک اشتہاری مجرم کو کہاں سے پکڑ لائے ہو؟ میں نہیں جانتا، پکڑ کر لانے والے لوٹیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا واردات کی ہے۔ کیوں؟ اب کیا ایسے لونڈے بھی بدماشیاں کرنے لگے ہیں یا قانون کی آنکھیں پھوٹ گئی ہیں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ ایس ایچ او صاحب کچھ ہی دیر میں آنے والے، ان سے پوچھ لینا۔ ان سے کیا پوچھوں گا، وہ تو نرا ہومیوپیتھک تھانے دار ہے۔ میرے پہلو سے میرے وہی خاں کی آواز پھوٹی، اڑے واہ جی، کیا بات کرت ہے، ہومیوپیتھک تھانے دار، انگریزی دواؤں سی گرمی نہ ہوت، دیسی دارو سے ٹھنڈک نہ ہوت، ایک دم فرسٹ کلاس بول بچن مارے تم نے جی ڈاکٹر صاحب۔ ابے تو چپ رہ۔ ڈاکٹر کہلائے جانے والے نے اسے ڈانٹا اور پھر سپاہی سے محو کلام ہو گیا۔